अस्सलाम वालेकुम। उर्दू सफ़र में आपका खैर मकदम है और इतवार की प्यारी प्यारी खुशगवार सुबह में आपका इस्तकबाल है। बाहर सूरज चमक रहा है, अच्छी सी रोशनी नज़र आ रही है, बहुत ब्राइट दिन है आज। चलें, आज मैं आपको हातिम ताई की कहानी सुनाती हूँ, जो आपकी किताब हिस्सा हफ्तम की जो हमारी किताब है उसमें सबक नंबर 21 है। और आपकी किताब में कुल जो है 26 असबाक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम 21 पर आ गए हैं। चलिए हम जल्दी जल्दी अपना काम मुकम्मल करते हैं, फिर हमें इम्तहान की तैयारी भी करनी है। हातिम ताई की कहानी। हातिम के वक्त में एक बादशाह अरब का नौफिल नाम का था। उसको हातिम बसबब नाम आवरी के दुश्मन कमाल हुई। बहुत सा लश्कर फ़ौज जमा करके लड़ाई की खातिर चढ़ आया। हातिम तो खुदा तरस नेक मर्द था। ये समझा कि अगर मैं भी जंग की तैयारी करूं तो खुदा के बंदे मारे जाएंगे और बड़ी खून रेजी होगी। उसका अजाब मेरे नाम लिखा जाएगा। ये बात सोचकर तने तन्हा अपनी जान लेकर एक पहाड़ी की खो में जा छुपा। जब हातिम के गायब होने की खबर नौफिल को मालूम हुई, सब असबाब घर बार हातिम का कर्क किया और मुनादी करा दी कि जो कोई ढूंढ ढांड कर पकड़ लावे 5 से अशरफी बादशाह की सरकार से इनाम पावे। ये सुनकर सबको लालच आया और जुस्तजू हातिम की करने लगे। समझ में आ गया आपको यहाँ तक? यह है कि हातिम जो है वो बहुत मशहूर हो रहा था, तो बादशाह उसका दुश्मन हो गया और उसने सोचा कि मैं मतलब इस पर हमला करूँगा। और हातिम जो था वो बहुत नेक आदमी था। उसको ये लगा कि मेरी वजह से बहुत सारे लोग मरेंगे और कत्ल व गारत होगी, तो इसका जो है अजाब मेरे ऊपर लिखा जाएगा। इसलिए वो एक जगह जाके छुप गया था और बादशाह ने जो है अनाउंसमेंट कराया, ऐलान कराया कि जो उसको ढूंढ कर लाएगा उसको 500 शर्फी इनाम में मिलेगी। तो सब उसकी तलाश में लग गए। चलें आगे पढ़ते हैं। एक दिन बूढ़ा और उसकी बुढ़िया 2-3 बच्चे छोटे छोटे साथ लिए हुए लकड़ियाँ तोड़ने के वास्ते उस गार के पास जहाँ हातिम पोशीदा था पहुँचे और लकड़ियाँ उस जंगल से चुनने लगे। बुढ़िया बोली कि अगर हमारे दिन कुछ भले आते तो हातिम को कहीं हम देख पाते और उसको पकड़कर नौफिल के पास ले जाते, तो वो 500 अशरफी देता, हम आराम से खाते, इस दुख धंधे से छूट जाते। बूढ़े ने कहा, क्या टर करती है? हमारे ताले में यही लिखा है कि रोज़ लकड़ियाँ तोड़ें और सर पर धरकर बाजार में बेचें, तब नून रोटी मैसर आवे, या रोज़ जंगल से बाघ ले जावे। ले अपना काम कर, हमारे हाथ हातिम काहे को आवेगा और बादशाह से इतने रुपए दिला देगा। औरत ने ठंडी सांस भरी और चुपकी हो रही। ये दोनों बातें हातिम ने सुनी। मर्दमी और मुरव्वत से बईद जाना कि अपने तई छुपाए और जान को बचाए और उन दोनों बेचारों को मतलब तक ना पहुंचाए। सच, अगर आदमी में रहम नहीं तो वो इंसान नहीं, और जिसके दिल में दर्द नहीं वो कसाई है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां। गर्ज हातिम की जवां मर्दी ने ना कबूल किया कि अपने कानों से सुनकर चुपका हो रहे, वहीं बाहर निकल आया और उस बूढ़े से कहा, ए अजीज़, हातिम मैं ही हूँ, मेरे तई नौफिल के पास ले चल, वो मुझे देखेगा और जो कुछ रुपए देने का इकरार किया है तुझे देवेगा। पीर मर्द ने कहा, सच है, मार डाले तो मैं क्या करूं? ये मुझसे हरगिज़ ना हो सकेगा कि तुझसे इंसान को अपनी तमा की खातिर दुश्मन के हवाले कर दूं। वो मैं माल कै दिन खाऊंगा और कब तक जीऊंगा? आखिर मर जाऊंगा, तब खुदा को क्या जवाब दूंगा? चलिए, इसमें आगे ये हुआ कि वो बूढ़ा और बुढ़िया जो है काम कर रहे थे, एक जगह लकड़ियाँ मतलब काट रहे थे। तो बुढ़िया के दिल में ये ख्याल आया कि अगर हातिम हमें मिल जाता, हमें ना मिल जाता, तो हमें इस तकलीफ़ से निजात मिल जाती है, हम आराम से बैठ के खाते पीते। तो बूढ़े ने उससे कहा कि नहीं, फजूल बातें मत करो, हमारी किस्मत में कहाँ कि वो हमें मिल जाए और हमें ना मिले, और बस अपने काम से मतलब रखो। इसके बाद जब हातिम ने ये बात सुनी तो उसने सोचा कि उसे बहुत अजीब सा लगा कि मैं छुपा बैठा हूँ, बेचारे परेशान हो रहे हैं जो गरीब हैं, और मैं उनकी मदद कर देता हूँ। उसने जाके कहा कि मुझे पकड़ के बादशाह के पास ले जाओ। मगर वो जो बूढ़ा इंसान था वो भी बहुत नेक था। उसने ये कहा कि नहीं, मैं तुम्हें दुश्मन के हवाले करूँगा, वो तुम्हें मारेगा तो फिर मेरे सर मतलब गुनाह लिखा जाएगा। इसलिए मतलब वो भी मना करने लगा, कहने लगा वो कितने दिन खाऊंगा मैं, वो माल अगर मिलेगा भी मुझे तो मुझे उसका क्या फ़ायदा, मरना तो है आखिर, एक ना एक दिन अल्लाह को जवाब देना है।
حاتم نے بتیری منت کی کہ مجھے لے چل، میں اپنی خوشی سے کہتا ہوں اور ہمیشہ اسی آرزو میں رہتا ہوں کہ میرا جان و مال کسوں کے کام آوے تو بہتر ہے۔ لیکن وہ بوڑھا کسوں طرح راضی نہ ہوا، حاتم کو لے جاوے اور انعام پاوے۔ آخر کار لاچار ہو کر حاتم نے کہا کہ اگر تو مجھے یوں نہیں لے جاتا تو میں آپ بادشاہ کے پاس جا کر کہتا ہوں کہ اس بوڑھے نے مجھے جنگل میں ایک پہاڑ کی کوہ میں چھپا رکھا تھا۔ وہ بوڑھا ہنسا اور بولا، بھلائی کے بدلے برائی ملے تو یا نصیب۔ اس رد و بدل کے سوال جواب میں آدمی بھی آ پہنچے، مطلب بہت سارے لوگ آ گئے، بھیڑ لگ گئی۔ انہوں نے معلوم کیا کہ حاتم یہی ہے، ترت پکڑ لیا اور حاتم کو لے چلے۔ وہ بوڑھا بھی افسوس کرتا ہوا پیچھے پیچھے ساتھ ہو لیا۔ جب نوفل کے روبرو لے گئے، اس نے پوچھا کہ اس کو کون پکڑ لایا۔ ایک بدذات سنگ دل بولا کہ ایسا کام سوائے ہمارے کون کر سکتا ہے، یہ فتح ہمارے نام ہے، ہم نے عرش پر جھنڈا گاڑا ہے۔ ایک اور لن ترانی والا ڈینگ مارنے لگا کہ میں کئی دن سے دوڑ دھوپ کر جنگل سے پکڑ لایا ہوں، میری محنت پر نظر کیجیے اور جو قرار ہے سو دیجیے۔ اسی طرح اشرفیوں کے لالچ سے ہر کوئی کہتا تھا کہ یہ کام مجھ سے ہوا۔ وہ بوڑھا چپکا ایک کونے میں لگا ہوا سب کی شیخیاں سن رہا تھا اور حاتم کی خاطر کھڑا روتا تھا۔ جب اپنی اپنی دلاوری اور مردانگی سب کہہ چکے تب حاتم نے بادشاہی سے کہا، اگر سچ پوچھو تو یہ ہے کہ وہ بوڑھا جو الگ سب سے کھڑا ہے مجھ کو لایا ہے۔ اگر قیافہ پہچان جاتے ہو تو دریافت کرو اور میرے پکڑنے کی خاطر جو قبول کیا ہے پورا کرو کہ سارے ڈیل میں زبان حلال ہے۔ مرد کو چاہیے کہ جو کہے سو کرے، نہیں تو جیب حیوان کو بھی خدا نے دی ہے، پھر حیوان اور انسان میں کیا تفاوت ہے۔ مطلب سب اپنی اپنی سنانے لگے کہ میں نے کیا ہے میں نے کیا ہے، لیکن جو حاتم تھا اس نے خود آگے بڑھ کر بتا دیا کہ مجھے اس بوڑھے نے، مطلب جو الگ کھڑا ہوا ہے، یہ مجھے لے کر آیا ہے، اور آپ نے جو وعدہ کیا تھا آپ مطلب انعام دیں، ورنہ انسان اور حیوان میں کیا فرق رہ جائے گا اگر انسان اپنی زبان پر قائم نہ رہے۔ نوفل نے اس لکڑہارے بوڑھے کو پاس بلا کر پوچھا کہ سچ کہہ اصل کیا ہے، حاتم کو کون پکڑ لایا ہے؟ اس بیچارے نے سر سے پاؤں تک جو گزرا تھا راست کہہ سنایا اور کہا کہ حاتم میرے خاطر آپ چلا آیا۔ نوفل یہ ہمت حاتم کی سن کر متعجب ہوا کہ بل بے تیری سخاوت اپنی جان کا بھی خطرہ نہیں کیا۔ جتنے جھوٹے دعوے حاتم کے پکڑ لانے کے کرتے تھے، حکم کیا کہ ان کی ٹنڈیاں کس کر 500 اشرفیہ کے بدلے 5 سے جوتیاں ان کے سر پر لگاؤ کہ ان کی بھی جان نکل پڑے۔ وہیں تڑ تڑ پیزاریں پڑنے لگیں کہ ایک دم میں سر ان کے گنجے ہو گئے۔ سچ ہے، جھوٹ بولنا ایسا ہی گناہ ہے کہ کوئی گناہ اس کو نہیں پہنچتا۔ خدا سب کو اس بلا سے محفوظ رکھے اور جھوٹ بولنے کا چسکا نہ دے۔ بہت آدمی جھوٹ موٹ بکے جاتے ہیں لیکن آزمائش کے وقت سزا پاتے ہیں۔ غرض ان سب کو موافق ان کے انعام دے کر نوفل نے اپنے دل میں خیال کیا کہ حاتم سے شخص سے کہ ایک عالم کو اس سے فیض پہنچتا ہے اور محتاجوں کی خاطر اپنی جان سے دریغ نہیں کرتا اور خدا کی راہ میں سر تاپا حاضر ہے۔ دشمنی رکھنا اور اس کا مدعی ہونا مردانیت اور جواں مردی سے بعید ہے۔ وہیں حاتم کا ہاتھ بڑی دوستی اور گرم جوشی سے پکڑ لیا اور کہا، کیوں نہ ہو، جب ایسے ہو تب ایسے ہو، تواضع تعظیم کر کے پاس بٹھلایا اور حاتم کا ملک و املاک، مال و اسباب جو کچھ ضبط کیا تھا وہیں چھوڑ دیا۔ نئے سرے سے سرداری قبیلہ طے کی اسے دی اور اس بوڑھے کو 500 اشرفیاں اپنے خزانے سے دلوا دی اور وہ دعائیں دیتا چلا گیا۔ اچھی کہانی ہے نا، اور آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس میں پھر یہ ہوا کہ جو لوگ جھوٹے دعوے کر رہے تھے ان کو سزا دی گئی اور بوڑھے کو انعام دیا گیا، اور اس نے بادشاہ نے سوچا کہ اتنا اچھا انسان ہے جس سے سب لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، تو اس کو بجائے مارنے کے اس نے اس کو اپنا دوست بنایا، اس کو جو ہے اس کا سارا مال وال واپس کر کے اس کو سرداری عطا کر دی، مطلب سردار بنا دیا قبیلے کا۔ ٹھیک ہے، چلیے یہ آپ کے الفاظ معنی ہیں، ان کو پڑھ لیجئے اچھی طرح سے تاکہ آپ کو سبق سمجھ میں آ جائے۔ اس میں اصل میں کچھ لفظ ایسے ہیں جو پہلے اردو میں استعمال ہوتے تھے، اور اس کے بعد ہیں آپ کی مشق ہے، اس میں 7 سوال ہیں۔
جملے ہیں اور الفاظ متضاد ہیں۔ اس کے بعد یہ تھوڑا سا قواعد کا گرامر کا کام ہے، جسے لاوے پاوے جاوے دلاوے دیوے گا 5 سے، یہ پرانی اردو ہے۔ آج کل کی اردو میں ان الفاظ کو کس طرح بولا اور لکھا جاتا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ اور بلبے اور تئیں متروک ہو گئے ہیں، یعنی ترک ہو گئے ہیں۔ پہلے یہ بولے جاتے تھے، اب ترک ہو گئے ہیں۔ اب اردو والے نہ انہیں بولتے ہیں نہ لکھتے ہیں، اس لیے یہ جملے میرے تئیں نوفل کے پاس لے چل اور بلبے تیری سخاوت آج کی اردو میں کس طرح لکھے جائیں گے، لکھیے۔ پھر آگے ہے مندرجہ ذیل میں لواحق و سوابق پہچانیے اور ان کی مدد سے دیے ہوئے خاک کے مطابق مزید 3 لفظ بنا کر لکھیے۔ جیسے بیربل کی کہانیاں آپ نے بہت سنی ہوں گی، ایسے حاتم طائی کی جو کہانیاں ہیں وہ سخاوت کی کہانیاں زیادہ تر، کیونکہ حاتم طائی جو ہے وہ اپنی سخاوت، اپنی دریا دلی میں بہت مشہور تھا۔ ٹھیک ہے، یہ ہے نا بلبے تیری سخاوت، تو اس لیے مجھے یاد آیا کہ میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ نے کبھی نہیں پڑھی ہیں تو ایک تو آپ کی کتاب میں ہے ہی، اور آپ مزید چاہیں تو اور اس میں کہیں سے پڑھ سکتے ہیں، اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا لاسٹ میں کام دیا گیا ہے کہ آپ اور اس طرح کی کہانیاں پڑھیے۔ اور یہ لواحق اور سوابق جو ہوتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے 2 لفظ ہوتے ہیں، ان میں جو لفظ شروع میں لکھا جاتا ہے، پہلے لکھا جاتا ہے، وہ سابقہ ہوتا ہے، سوابق ہوتا ہے، اور جو بعد میں لکھا جاتا ہے وہ لواحق یا لاحقہ ہوتا ہے۔ تو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ سابقہ سال میں یہ ہوا تھا، پہلے یہ ہوا تھا، تو جو پہلے ہوگا وہ سابقہ ہوگا، جو بعد میں ہوگا وہ لاحقہ ہوگا۔ جیسے اس میں خاکہ دیا گیا ہے خون ریزی، تو خون ریزی میں ریزی لواحق ہے، آبرو ریزی، تخم ریزی، اشک ریزی، یہ آپ کے مزید الفاظ آ گئے۔ خوش مزاج، خوش مزاج میں جیسے مزاج لکھا ہوا ہے اور خوش لکھا ہوا ہے، تو ہم نے سوچا کہ اس میں جو ہے کون سا لفظ وہ ہے سابقہ ہے، تو اس میں ہمیں ملا خوش۔ اس سے ہم نے لفظ بنایا خوشبو، خوشخط اور خوشحال۔ اب ہمیں بنانے ہیں بے چارہ، بدذات، بھلے دن اور سنگ دل کے، ڈھونڈنے بھی ہیں کہ اس میں کون سا سابقہ ہے کون سا لاحقہ ہے، اور اس کے 3 لفظ بھی بنانے ہیں۔ حاتم طائی کی سخاوت کے بارے میں کچھ اور واقعات اپنے استاد سے معلوم کیجیے۔ لائبریری میں کوئی کتاب ہو تو اس کا مطالعہ کیجیے۔ چلے پہلے ہم ضروری کام کر لیتے ہیں، یہ ہم آپ کو بعد میں کرائیں گے۔ چلیے آپ اپنی کاپیز کھول لیجئے، اچھی رائٹنگ میں سبق نمبر 21 حاتم طائی کی کہانی، الفاظ معنی۔ اب میں بولتی جا رہی ہوں، آپ ساتھ ساتھ پڑھ بھی سکتے ہیں اور لکھتے بھی جائیے۔ بسبب کی وجہ سے، نام آوری مشہور ہونا شہرت، خدا ترس رحم دل، خون ریزی خون بہنا قتل و غارت، تنے تنہا اکیلا کھو غار، اسباب گھر کا سامان غرق کر لینا ضبط کر لینا، منادی اعلان اناؤنسمنٹ، 5 سے 500، پوشیدہ چھپا ہوا، جستجو تلاش یعنی سرچ کرنا، ٹرٹر فضول بکواس بات، واسطے لیے، تالے کا مطلب ہے قسمت نصیب۔ اچھا اس نے کہا تھا کہ نون روٹی میسر ہو تو یعنی نمک اور روٹی میسر ہو، نون کا مطلب ہے نمک، میسر کا مطلب مہیا، کاہے کو کیوں، آوے گا آئے گا، لے جاوے لے جائے، باغ شیر، مردمی انسانیت مروت، بعید دور، اپنے تئیں اپنے آپ کو، کروبیاں کروبی کی جمع یعنی مقرب فرشتے، طاعت کا مطلب ہے اطاعت، شعر میں مطلب ایسے لکھا ہوا ہے طاعت فرما برداری بھی ہے اس کا مطلب، اقرار وعدہ، طمع لالچ، بتیری یعنی بہت، یہ بھی لفظ متروک ہو گیا، پہلے لوگ بولتے تھے بتیری کوشش کی، بتیری منت کی، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ۔ آرزو خواہش، کسو کسی، کام آوے کام آئے، راضی ماننا، لاچار مجبور، رد و بدل الٹ پلٹ، پیر مرد بوڑھا مرد، اور اس میں ایک ورڈ آپ کے لیسن میں آیا تھا دھر کر، یعنی لکڑیاں دھر کر یعنی لکڑیاں سر پر رکھ کر، سامان اٹھا کر، بوجھ لے کر، درد دل ہمدردی محبت رحم دلی، سنگ دل بے رحم ظالم، دریافت پوچھنا، تفاوت فرق، راست سچ، کبھی سنا ہو اپنے راست گوئی یعنی سچ بولنا، متعجب حیران تعجب میں، حلال جائز، عرش پر جھنڈا گاڑنا بڑا کام کرنا دشوار کام کرنا، لن ترانی شیخی بگارنا ڈینگ ماننا، قیافہ پہچاننا یعنی صورت دیکھ کر حال معلوم کر لینا، ڈیل یعنی جسم۔ ویسے اس سبق میں جیسے یہ آیا تھا جملہ کہ اس ڈیل سے آپ کو سارا پتہ چل جائے گا، تو اس کا مطلب یہ اس پوری کہانی سے، اس پورے واقعے سے،
اور اگر یہ کہیں کہ اس کا ڈیل ڈول ایسا ہے، ہاتھی ایسا ہے، تو ڈیل ڈول کا مطلب ہوتا ہے جسم. لیکن سبق میں جو ہے جملے کے حساب سے ڈیل کا مطلب یہ ہے کہ سارا واقعہ، سارا ماجرا، سارا جو ہے کہانی، سارا حال، سر سے پیر تک پورا واقعہ یا پوری طرح سے سر تاپا. اس کو بھی میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں. جیسے یہ دو طرح سے یہ لفظ آیا ہے. ایک تو یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ سرتاپا حاضر رہتا ہے، خدا کی راہ میں سرتاپا حاضر ہے حاتم طائی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر وقت ہر طریقے سے خدمت کے لیے اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے حاضر ہے. اور اس میں اوپر لکھا ہوا تھا کہ بیچارے نے سر سے پاؤں تک جو گزرا تھا راز کہہ سنایا، سر سے پاؤں تک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو بھی حال ہوا تھا، جو واقع ہوا تھا، جو کہانی گزری تھی، جو ماجرا تھا، وہ کہہ سنایا. تو ان دونوں کا مطلب الگ الگ ہے، بس آپ کو جملے کے حساب سے اس کو سمجھنا ہے. ٹنڈیاں کسنا، ہاتھ یا بازو جکڑ کر باندھنا. پیزارے، پیزار کی جمع یعنی جوتیاں. دریغ، بخل، فکر، موافق، مطابق. چسکا، مزہ. مدعی، دعویٰ کرنے والا یا دشمن. تواضع، تعظیم، عزت و احترام. ملک، املاک، جائیداد. اور املاک جو ہے وہ ملک کی جمع ہے. ملک، ہاں ملک ہوتا ہے مطلب جو چیز ہماری ہو. ملک کی جمع ہوتی ہے املاک، اور ملک کی جمع ہوتی ہے ممالک. ٹھیک ہے، اس میں تھوڑا سا فرق ہے. ضبط کر لینا، قرق کر لینا. جیب، زبان. فیض، فائدہ. بلبے، بلبے تیری سخاوت، اس میں یہ آیا تھا نا، یعنی یہ اپنا آپ کو شاباشی دے رہا تھا. وہ نہیں، بادشاہ اس کو شاباشی دے رہا تھا کہ تم اپنی جان جو ہے کی پرواہ نہیں کر رہے. تو وہ کہہ رہا تھا شاباش، واہ واہ. سخاوت، دریا دلی. وہ کہتے ہیں نا جینورسٹی. کے دن یعنی کتنے دن. عالم، جہاں. اب ہم سوال جواب کر لیتے ہیں. بادشاہ نوفل حاتم طائی کا کیوں دشمن ہو گیا تھا؟ بادشاہ نوفل حاتم طائی کا نام مشہور ہونے کی وجہ سے اس کا دشمن ہو گیا تھا. حاتم کیا سوچ کر پہاڑ کی کھو میں جا چھپا؟ حاتم خدا ترس مر تھا. اس نے سوچا کہ اگر میں بھی جنگ کی تیاری کروں تو خدا کے بندے مارے جائیں گے. یہ سوچ کر وہ پہاڑ کی کھو میں جا چھپا. چلیں سوال نمبر 3 پر آ جاتے ہیں. جب نوفل کو حاتم کے غائب ہونے کی خبر ملی تو اس نے کیا کیا؟ جب نوفل کو حاتم کے غائب ہونے کی خبر ملی تو اس نے حاتم کا گھر سامان ضبط کیا اور اعلان کرا دیا کہ جو اسے ڈھونڈ کر لائے گا 500 اشرفیاں انعام میں پائے گا. سوال نمبر 4. بوڑھے لکڑہارے اور اس کی بیوی میں کیا بات چیت ہوئی؟ تو یہ سوال جو ہے یہ مطلب ان دونوں میں کیا بات چیت ہوئی. بوڑھے لکڑہارے اور اس کی بیوی میں کیا بات چیت ہوئی. آپ نے ابھی یہ سبق ابھی ہم نے مطلب ریڈ کیا تھا، آپ نے غور کیا ہوگا کہ ان میں کیا کیا بات چیت ہوئی. بیوی نے لکڑہارے سے کہا کہ اگر ہمارے اچھے دن ہوتے، حاتم مل جاتا تو ہمیں انعام حاصل ہو جاتا اور ہماری زندگی آرام سے کٹتی. اس پر بوڑھے نے کیا کہا وہ بھی لکھنا ہے نا. تو اس میں یہ لکھا جائے گا کہ بوڑھے لکڑہارے نے کہا کہ فضول بات نہ کرو، ہماری قسمت میں لکڑیاں کاٹنا ہی لکھا ہے، اس لیے اپنا کام کرو. چلیں آگے ہے سوال نمبر 5. جو لوگ حاتم کو پکڑ لانے کے جھوٹے دعوے کرتے تھے انہیں کیا سزا دی گئی؟ جھوٹے دعوے داروں کے بازو جکڑ کر 500 اشرفیاں دینے کے بجائے 500 جوتیاں سر پر ماری گئیں اور ان کے سر گنجے ہو گئے. یا پھر یہ لکھ دیں کہ جھوٹے دعوے داروں کے بازو جکڑ کر 500 جوتیاں سر پر ماری گئیں اور ان کے سر گنجے ہو گئے. 500 اشرفیاں دینے کے بجائے اگر ہم کاٹ دیں گے تو یہ سوال کا جواب جو ہے شارٹ بھی ہو جائے گا. سوال نمبر 6. بادشاہ نوفل حاتم کا دوست کیوں بن گیا اور اس نے حاتم کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ بادشاہ نوفل نے حاتم کو عزت و احترام سے بٹھایا، اس کا ہاتھ گرم جوشی سے پکڑا، جو سامان ضبط کیا تھا دے دیا، اور اس کو ایک جملہ اور ابھی ہم نے ریڈ کیا ہے کہ اسے سردار بنایا، قبیلے کا سردار بنایا اور اس کا دوست بن گیا. قبیلے کا سردار بنایا یہ بھی لکھا جائے گا. سوال نمبر 7. اس کہانی میں جھوٹ بولنے کے بارے میں کیا بات بتائی گئی ہے؟ اس کہانی میں جھوٹ کے بارے میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں وہ جھوٹ پکڑ جانے پر سزا پاتے ہیں، اور خدا سب کو اس بلا سے محفوظ رکھے. آگے مندرجہ ذیل الفاظ اور محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. چڑھ آنا. کھیل میں ذرا سی بات ہونے پر بچے ایک دوسرے پر چڑھ آتے ہیں. خدا ترس. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نیک اور خدا ترس تھے. خون ریزی ہونا. عالمی جنگوں میں دنیا بھر میں خوب خون ریزی ہوئی.
منادی کرا دینا، کرونا وائرس کے ڈر کی وجہ سے حکومت نے اسکول کالج بند کرانے کی منادی کرا دی۔ ٹرٹر کرنا، پڑھائی کے وقت سب بچے پڑھائی پر دھیان دیں، ٹرٹر نہ کریں۔ چلیں، اور متضاد بعید کا لکھنا ہے قریب، بجزات کا شریف، حلال کا حرام۔ اور میں نے بہت سارے لفظ ایسے ہیں اس میں سبق میں جو آپ کو آنے چاہیے اور ان کے متضاد بھی آنے چاہیے، کیونکہ آپ ابھی اگر یاد کر لیں گے اور پڑھ لیں گے تو آپ کو 8 میں 9 میں پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ سبق تھوڑا سا مشکل ہے، اس میں بہت سارے لفظ تھے تو ہم نے آپ کے لیے ڈھونڈ کے نکالے ہیں، آپ ان کو بھی لکھ لیں، یاد کر لیں، یہ آپ کی زندگی میں کبھی نہ کبھی کام آئیں گے۔ بادشاہ، فقیر، دشمن، دوست، نیک، بد، جنگ، امن، عذاب، ثواب، گھر، بے گھر، غائب، حاضر، سرکار، عوام، انعام، سزا، جھوٹے، چھوٹے، چھوٹے بڑے، بوڑھے جوان، آرام، تکلیف، بیچنا، خریدنا، ٹھنڈی، گرم، انسان، حیوان، باہر، اندر، جواب، سوال، خوشی، غم، پہاڑ، میدان، بھلائی، برائی، سنگ دل، رحم دل، دن، رات، سر، پیر، بھیڑ، سناٹا، عرش، فرش، سچ، جھوٹ، سخاوت، بخیلی، سخاوت کا مطلب ہوتا ہے دریا دلی، بخیلی کا مطلب ہوتا ہے کنجوسی، گناہ، اجر، موافق، مخالف، دشمنی، دوستی، تعظیم، تذلیل، راضی، ناراض، دھوپ، چھاؤں، پیچھے، آگے، مرد، عورت، محفوظ، شکار یا غیر محفوظ، دکھ، سکھ، پوشیدہ، ظاہر، جھوٹا، سچا، فیض، ضرر، فیض کا مطلب ہے فائدہ، ضرر کا مطلب نقصان، اصل، نقل، رحم، ظلم، اقرار، انکار، دلاوری، بزدلی، ان کو بھی سب الفاظ کو آپ یاد کر لیجئے۔ اور وہ جو گرامر کا وہ تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ لاوے، پاوے، جاوے، دلاوے، اگر آپ کو یہ عجیب سے لگ رہے ہیں تو یہ اب جو ہے استعمال نہیں ہوتے، پہلے استعمال ہوتے تھے، پہلے لکھے جاتے تھے، بولے جاتے تھے، اب ان کو کیسے لکھا جاتا ہے۔ لاوے کو کہتے ہیں لائے، پاوے پائے، جاوے جائے، دلاوے دلائے، دیوے گا دے گا، 5 سے 500، ٹھیک ہے۔ بلبے اور تئی متروک ہو گئے، مطلب ترک ہو گئے ہیں، اب اردو والے نہ انہیں بولتے ہیں نہ لکھتے ہیں، اس لیے یہ جملے کیسے لکھے جاتے ہیں، ان کے کیا مطلب ہے کہ یہ تھا نا میرے تئیں مجھے، وہ کہتا ہے میرے تئیں بادشاہ کے پاس لے چل، یعنی مجھے لے چل۔ بلبے، تیری سخاوت، بلبے کا مطلب ہے شاباش، واہ واہ۔ اور جو آپ کو الفاظ دیے گئے تھے ان کے وہ لکھنے ہیں، لواحق اور سوابق پہچاننے ہیں، تو بیچارہ ہے تو اس میں بیچارہ میں جیسے آپ نے دیکھا بے اور بد جو ہے یہ سوابق ہیں، کیونکہ اس میں پہلے بے اور بد آ رہا ہے، اور دن اور دل جو ہیں وہ لواحق ہیں۔ اور ان کے 3 مزید الفاظ آپ لوگ یہ لکھ سکتے ہیں، بے کا ہو سکتا ہے بے چارہ کا بے ادب، بے مروت، بے سہارا۔ اسی طرح بد جو تھا بد ذات کا، اس کے جیسے الفاظ ہم اور بنانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ بھی سوچئے، بد دماغ، بد اندیش، بد نیت، جی، اور بد اخلاق، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور دن سے بنائے گئے الفاظ، اچھے دن، سہانے دن، پرانے دن۔ دل سے بنائے گئے الفاظ کون سے ہو سکتے ہیں؟ رحم دل، تنگ دل، دریا دل، ٹھیک ہے۔ اور یہ سارا کام آپ کا مکمل ہو گیا ہے، اور آپ اس کو اپنا جلدی جلدی یاد کرنا بھی شروع کریے۔